अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी आपसे मुखातिब हूँ आज की इस तरबियाती नशिस्त के साथ। और आज हम एक इंतहाई दिलचस्प टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पत्थरों की हकीकत। आपने अक्सर और बेशतर देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने हाथों में पत्थर पहने हुए होते हैं। कई लोगों को हमने देखा, बड़े बड़े सूफिया में को देखा कि उनकी आमतौर पे हमें देखने को मिलता है कि उनकी हाथों की उंगलियों में पत्थर होते हैं। आमतौर पे हमारे सूफिया औलिया अल्लाह सालेहीन की सवाख उठाकर पढ़ें, यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी उठाकर देखें तो अल्लाह के नबी ने भी अंगूठी के अंदर पत्थर से बनी हुई अंगूठी आपने भी पहनी। इसी तरीके से सहाबा अहले बैत की ज़िंदगी में भी हमें वाज़ेह तौर पे पत्थरों का इस्तेमाल अंगूठियों की शक्ल में देखने को मिलता है। तो इसी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आया पत्थरों के अंदर छुपी कौन सी रूहानियत है कि जिसकी वजह से ये पत्थर लाखों रुपए, लाखों दामों महंगे बिकते हैं और शयातीन इनको ख़रीदते हैं। इसमें कौन सी ऐसी मख्फी ताकत छुपी हुई है? सबसे पहले बीइंग एज ए मुस्लिम हम कुरानी हवाले से, हदीस के हवाले से, इस्लामी और शरा के हवाले से पत्थरों को देखते हैं शरीयत के आईने में। देखें, पत्थरों ने सबसे पहले कलमा किस वक्त पढ़ा? अब इसके मुताल्लिक मुख्तलिफ आराए हैं, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। लोगों ने एक वाक़या नकल किया, आमतौर पे हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक चीज़ देखने को मिली। क्या? वो ये कि जब अबू जहल ने आपसे कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप मुझे बताएं कि मेरी उंगली में, मेरी हाथ की बंद मुट्ठी में क्या है? तो उसने छोटे छोटे पत्थर कंकर उठाए हुए थे। तो आपने फरमाया कि मैं बताऊं या यही चीज़ बता दे जो तुम्हारी बंद मुट्ठी में है? तो उसने कहा कि ये तो उससे भी बेहतर है कि अगर उंगली के मुट्ठी के अंदर जो चीज़ें हैं वो खुद ब खुद बोल पड़े। बड़े ताज्जुब हुआ, बड़ा हैरान हुए जब उन पत्थरों के अंदर से आवाज़ आई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वो हैरान हुआ और उसने पत्थर नीचे फेंक दिए। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि पत्थर जब से पहनना शुरू हुआ, तो ये ऐसा नहीं है। सबसे पहले पत्थर जनाबे आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए रूए ज़मीन के ऊपर, और वो पहला मुक़द्दस पत्थर तो पहले भी थे। वो पहला मुक़द्दस पत्थर, कुछ लोग कहते हैं पत्थर मुक़द्दस नहीं होते, ये झूठ है। आप अपने मुताले को वसी करें, पत्थर भी मुक़द्दस होते हैं। कैसे? वो पत्थर जो जन्नत से जनाबे आदम लेकर आए, जिसे हजरे अस्वद कहा गया, वो मुक़द्दस पत्थर है। और हाजी दौरान हज, दौरान तवाफ़ उसका बोसा लेता है, तो ये उसकी खुल्लम खुल्ला अज़मत और उसकी खुसूसियत की निशानी है। क्यों? अब पत्थर की कोई अहमियत नहीं है। जनाबे उमर वाली बात आ जाएगी कि ए हजरे अस्वद, मैं तुझे कभी ना चूमता, अगर मेरे रसूल ने तुझे ना चूमा होता तो ना किसी का नफ़ा कर सकता है और ना किसी का नुकसान कर सकता है। ताहम ये बात भी सच है कि अगर किसी छोटी चीज़ की माहियत, किसी छोटी चीज़ की निस्बत किसी बड़ी चीज़ के साथ हो जाए तो वो भी निस्बत याफ्ता हो जाती है, वो भी मकतब और मनसब पर फायज हो जाती है। सेम ऐसे जैसे जिस गार में अल्लाह के नबी जाकर ठहरे, आज भी हुज्जाज कराम वहाँ पर नफल अदा करते हैं और उसको मुक़द्दस जानते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके और मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। तो उन पत्थरों, उस गार की निस्बत जनाब हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हो गई, इसलिए पत्थर को मुक़द्दस जाना गया। हज़रत जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने, कहा जाता है कि आपने फ़िरोज़ा पत्थर पहना था
اور وہ بہت عرصہ تک آپ کے ساتھ رہا۔ آپ نے اس پتھر کو کیسے پہنا کہ آپ نے بڑے سارے پتھر کو کپڑے کے اندر باندھ کے، بعض کہا جاتا ہے، بعض مصنفین نے لکھا کہ آپ نے اس کو گلے میں پہنا، اور بعض مصنفین نے لکھا کہ نہیں، آپ نے اس کو نشانی کے طور پہ اپنے بازو کے ساتھ باندھا، کیونکہ اس وقت انگوٹھیاں دھاتوں کی دریافت اور اس طرح کی مہذب دنیا نہیں بنی تھی۔ وقت کے ساتھ ہوتے ہوتے وہ پتھر گھستا گھستا بہت چھوٹی شکل اختیار کر گیا، اور وہ پتھر جناب شیس علیہ السلام تک پہنچا، اور جناب شیس علیہ السلام نے اس کو باقاعدہ طور پر ایک شکل دے کر اپنی انگلی میں پہنا۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی انگوٹھی کے اندر ایک بہت ہی پیارا پتھر کندہ تھا، اور اس پتھر سے کہا جاتا ہے کہ عجائبات نکلا کرتے تھے۔ آپ کی انگوٹھی سے اللہ نے عجائبات کو نکالا۔ اسی طریقے سے پتھر ہر دور میں ان کی ایک خاص اہمیت رہی۔ جناب صالح علیہ السلام نے جب قوم سے فرمایا کہ اے قوم، اللہ کو ایک مانو اور بت پرستی سے توبہ کرو، تو قوم نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا بھیجا نمائندہ اور پیغمبر جب جانیں گے جب آپ کچھ ایسا عجیب کر کے دکھائیں گے جو کہ انسانی عقل سے ماورا ہو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بولو، کیا کر کے دکھاؤں، تم کیا مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ کوئی معجزہ۔ تو فرمایا کیسا معجزہ؟ فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں، قوم نے کہا کہ اے پیغمبر، ہم چاہتے ہیں کہ آپ انگلی کا اشارہ کریں اور پہاڑ پھٹے، پتھر پھٹے، اور اندر سے ایک حاملہ اونٹنی نکلے اور نکلتے ہی بچہ دے۔ تو آپ نے جب اللہ سے دعا کر کے پتھر کو کی طرف اشارہ کیا تو پتھر پھٹا اور اندر سے اونٹنی نکلی۔ تو یہ وہ معجزات ہیں جو پتھروں سے منسوب ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علی نبینا ایک دن جنگل میں کھڑے تھے اور جنگل میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ کے دل میں ایک وہم پیدا ہوا، ایک خیال پیدا ہوا۔ آپ نے سوچا کہ اے اللہ، دیکھ تیرا موسیٰ اس جنگل میں جہاں پر تیری کوئی حمد و ثنا بیان نہیں ہو رہی، صرف تیرا موسیٰ تیری حمد و ثنا بیان کر رہا۔ تو اسی وقت وحی آئی اور اللہ نے فرمایا موسیٰ، اپنے عصا کو سامنے پڑے پتھر پر مارو۔ تو پتھر پر مارا تو اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، اس پتھر پر پھر عصا مارو۔ پھر دوبارہ عصا مارا تو اس کے اندر سے ایک مینڈک نکلا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس مینڈک پر عصا مارو، تو اس مینڈک نے اپنے منہ سے ایک چھوٹے سے پتھر کو اگلا، تو وہ پتھر بھی اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہا تھا۔ تو یہ سچ ہے کہ پتھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ہم جو باتیں کر رہے ہیں، جن پتھروں کا آج کی ہماری اس تربیاتی نشست کے اندر میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، میں جن پتھروں کی افادیت کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں، وہ عام پتھر نہیں بلکہ وہ رنگین پتھر ہیں، جن کو زمانہ کبھی پکھراج، کبھی زمرد، کبھی یاقوت، کبھی فیروزہ، اور کبھی ٹوپاز، اور کبھی کچھ کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ پتھر عام ہی پتھر ہوتے ہیں، پھر ان پہ رنگ کیسے آتا ہے؟ ان پر آنے والے رنگ کی بھی ایک پیچھے خاص لاجک ہے۔ وہ یہ کہ جب ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب پتھر ذکر کرتے کرتے اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں اور ایک خاص تعداد ہے، جب اس تعداد کو پتھر مکمل کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ، قدرت، نیچر، فطرت ان کو ایک خوبصورت رنگ فراہم کرتی ہے، اور پھر لوگ جو کان کنی والے لوگ ہوتے ہیں، جو پتھروں کی تلاش میں لوگ ہوتے ہیں، وہ ان پتھروں کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر ان پتھروں کو باہر نکالتے ہیں، اور پھر جوہری ان کو تراشتا ہے اور یہ بڑی بڑی منڈیوں میں لائے جاتے ہیں، اور پھر زمانہ ان کو مختلف نام اور ان کے مختلف خواص بتا کر سستے یا مہنگے داموں ان کو بازار میں فروخت کرتا ہے۔ بات چل رہی تھی شرع میں پتھروں کی اہمیت کی۔ یہ سچ ہے کہ پتھروں سے اگر آپ نے کسی نفع اور نقصان کی توقعات کو رکھا تو آپ مشرک ہیں، یہ سچ بات ہے۔ تاہم یہ بھی سچ ہے کہ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے دیکھا، بخاری کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی کو حضرت جبریل امین نے ایک انگوٹھی دی جس کے اندر عقیق کی انگوٹھی دی، اور آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اس انگوٹھی کو پہنیے اور اپنی امت سے بھی کہیے کہ وہ ایک ایک عقیق کی انگوٹھی پہنے، کیونکہ یہ غصے کو کم کرتی ہے۔ تو عقیق جو ہے وہ ہم نے پھر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے پتھر کو پہنا۔ آپ پتھر کو داہنے ہاتھ میں بھی پہنا کرتے تھے اور بائیں ہاتھ میں بھی پہنا کرتے تھے، اور اس پتھر کو آپ ایز اے سٹیمپ، اپنی مہر کے طور پہ یوز کرتے تھے، کیونکہ جو اہل عرب ہے نا، وہ ان کا ایک دستور رہا کہ وہ اس خط کو نہیں مانتے تھے، اس خط کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی تھی جس خط کے اندر، جس لیٹر کے اینڈ پہ مہر نہیں ہوتی تھی۔ اور اللہ کے نبی کے لیے جو مہر سوٹ کی گئی، جو مہر کا انتخاب کیا گیا، تو ایک پتھر جو جنت سے جبریل لے کر آئے انگوٹھی کی شکل میں، تو اس پر آپ نے چند الفاظ کو تحریر کیا اور پہنا۔ مانا کہ الفاظ پتھر کے اوپر تحریر کروا کر پہننا بھی سنت رسول ہے، اور ویسے انگوٹھی پہننا بھی صحابہ اور اہل بیت اور معصومین علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب شریعت مطہرہ کے تحت حجر اسود کی میں نے آپ کو مثال دی، اس کے بعد میں نے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بخاری کی حدیث کی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی کہ پتھر کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اس سے بھی بہت زیادہ عجائبات نکلے۔ اللہ نے آپ کو وہ حکومت اور وہ سلطنت عطا کی جو باقی کسی کو نہ دی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جنات سے بات کیا کرتے تھے، اور پوری کائنات کے جنات آپ کے زیر اثر تھے، اور آپ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے اور جانوروں کی بولیاں ان سے بولا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ اب ہم بات کر لیتے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے پتھروں کی اہمیت کی۔ تو قرآن میں بھی پتھروں کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ کیسے؟ سورۃ رحمان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ کہ جنت کو ہم نے یاقوت اور مرجان سے بنایا ہے۔ اب اس آیت سے پتھروں کی کیا اہمیت نکل رہی ہے؟ بظاہر تو کچھ بھی نہیں، بالکل اہمیت شو ہو رہی ہے۔ اگر پتھروں کی اللہ کی نظر میں اہمیت ہے تو ہی اللہ نے خوبصورتی کے لحاظ سے جنت کی دیواروں کو یاقوت اور مرجان سے بنایا ہے، جو کہ بہت ہی قیمتی اور انتہائی خوبصورت ترین پتھر ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ حدیث میں ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس انگوٹھی صحابہ نے پہنے دیکھی، اور باقاعدہ صحابہ بھی اس کو پہنا کرتے تھے۔ تو اب چونکہ سائنسی دور ہے، اب ہم تھوڑا سا پتھروں کی افادیت کے اوپر بات کرتے ہیں کہ سائنسی نقطہ نظر سے پتھروں کی کیا اہمیت ہے، کیا پتھر پہننے چاہیے یا نہیں۔ دیکھیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے جسم کے اوپر جو ریز ہے ان کا بہت گہرا ایفیکٹ ہوتا ہے، بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص پتھر پہنتا ہے تو اس پر جب سورج کی روشنیاں پڑتی ہیں تو ان سے روشنی ریفلیکٹ ہو کر جب ہمارے جسم پر پڑتی ہے تو ہمارے جسم کے اوپر وہ پازیٹیوٹی پیدا کرتی ہے، اور اس پتھر کے جو خواص ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ اب پتھروں کے بھی خاص ہوتے ہیں، کچھ پتھر ٹھنڈے ہوتے ہیں، کچھ پتھر گرم ہوتے ہیں، کچھ پتھر بادی ہوتے ہیں اور کچھ پتھر خاکی ہوتے ہیں، کچھ پتھر خشک ہوتے ہیں اور کچھ پتھر تر ہوتے ہیں۔ تو جیسے سورج کی روشنی ان پتھروں پر پڑتی ہے تو ان سے گزرتی ہوئی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سے سورج کی روشنی گزر کر انسان کے جسم پر پڑتی ہے، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر سورج کی روشنی پڑ کے ریفلیکٹ ہو کے ہمارے جسم پر پڑتی ہے، یا بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے جسم کے ساتھ ٹچ رہیں۔ بعض دھاتیں ایسی ہیں جو ہمارے جسم کے ساتھ اگر ٹچ رہیں تو ہمارے جسم کو ان سے ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے سائنس آج کہہ رہی کہ اگر ہم تانبے کے برتنوں میں کھائیں پئیں، تانبے کا سکہ استعمال کریں، تانبے کی چیزیں استعمال کریں تو ہمارے جسم کے اندر ان کی بہت حد تک ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے جو بزرگ تھے پرانے زمانے کے اندر تو وہ مٹی یا تانبے کے برتن استعمال کیا کرتے تھے، اور بہت ساری بیماریوں میں اب تو لوگ باقاعدہ طور پر تانبے کے کڑے بنوا کر پہن رہے ہیں، جو کہ انسانی جسم کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کرتی ہے جو کہ بہت ساری امراض کو ختم کرنے میں استعمال ہوتے ہیں۔
यानी धातों का भी इस्तेमाल होता रहा। और इसी तरीके से साइंस ने इन पत्थरों की हकीकत को भी माना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहरी तौर पे सिर्फ हमारी जिस्म के साथ अगर टच रहें और सूरज की रोशनी उन पर पड़ती रहे तो उनसे निकलने वाली रेज़ जो है वो हमारे जिस्म और हमारे मिजाज के अंदर जाकर गैर मामूली तब्दीलियाँ पैदा कर सकती हैं। इसी तरीके से अब हम पत्थरों को की हकीकत को जानते हैं तिब के आईने के अंदर, कि तिब के अंदर पत्थरों की क्या अफादियत और अहमियत है। देखें, तिब के अंदर कुश्ता साजी एक अपना ख़ास मकाम रखती है, और कुश्ता साजी दवाई की वो कलील मिकदार होती है जो इंसान के जिस्म के अंदर जाकर चंद सिम्टम पैदा कर दे, अलामात पैदा कर दे, दवाई की इंतहाई कलील मिकदार, तो वो कुश्ता कहलाती है। जो कुश्ता साजी है तिब के अंदर, तिब ये कहती है कि हमारे जिस्म के अंदर इन पत्थरों की एक ख़ास मिकदार पाई जाती है, और हमारे जिस्म के अंदर पाई जाने वाली इन पत्थरों की ख़ास मिकदार जो है ये इस चीज़ की तरफ राग़बियत हमें दे रही है कि हमारे जिस्म के अंदर जो पत्थरों की मिकदार है अगर वो कम हो जाए तो फिर हमारे जिस्म को इन पत्थरों की ज़रूरत महसूस होती है। मिसाल के तौर पे अकीक का कुश्ता बनाकर हुक्मा हजरात मरीज़ों को खिलाते हैं, जो कि ठंडक के तौर पे बहुत अच्छा होता है और जो कि दिल और दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से मरजान है, मरजान का कुश्ता बनाकर तो हुक्मा हजरात इस्तेमाल करवाते हैं, जो कि यादाश्त के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि दिमागी तमाम अमराज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, पट्ठों की ताकत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरीके से याकूत का कुश्ता किया जाता है, शाख मरजान का कुश्ता किया जाता है, और इसी तरीके से मुख्तलिफ पत्थरों के कुश्ता जात करके तिब के अंदर जो है ये बाकायदा तौर पे इनकी माहियत को चेंज करके मरीज़ों को खिलाया जाता है। तो तहम ये बात सच साबित हुई कि पत्थर न सिर्फ बैरूनी तौर पर लगाने से फ़ायदा देते हैं, पहनने से फ़ायदा देते हैं, बल्कि ये तो खाए भी जाते हैं। तो अब आप इसको क्या नाम देंगे? अब हम इसको क्या नाम देंगे? मिसाल के तौर पे हम अकीक का कुश्ता बनाकर हकीम हमें खिलाते हैं दिल के लिए, दिमाग के अमराज़ों के लिए, ठंडक के तौर पे, तो क्या अब हम इनसे फ़ायदा ले रहे हैं? हम इनको खुदा समझकर फ़ायदा ले रहे हैं? हरगिज़ भी नहीं। दुनिया में रहते हुए हम और भी बहुत सारी चीज़ों से फ़वाइद हासिल करते हैं, तो हमारा ये क्राइटेरिया तो है ही नहीं कि जिससे फ़ायदा हो वही खुदा होता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि ज़रूरियात के तहत हम कायनात के अंदर पाई जाने वाली तमाम चीज़ें इंसान के लिए पैदा की गई और इंसान ही उनसे मुस्तफ़ीद हो सकता है। और बस बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि कुदरत और फितरत ने, नेचर ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तमाम चीज़ें इंसान के लिए बनाई, तो इंसान उनसे मुस्तफ़ीद होता है। तो ताम इसमें कोई कबाहत नहीं है। यानी तिब भी किसी न किसी शक्ल में पत्थरों की अफादियत को मान रही है। तो आगे चलते हैं। अब हम नफ्सियात पत्थरों के मुताल्लिक़ क्या कहती है। नफ्सियात ने भी पत्थरों और को बहुत सराहा और इसकी बड़ी अहमियत बताई। नफ्सियात ये कहती है कि इंसान के मिजाज पर मुख्तलिफ़ रंगों का मुख्तलिफ असर होता है। मिसाल के तौर पे जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो अक्सर डॉक्टरों की जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर पर्दे लगाए जाते हैं वो सब्ज़ कलर के लगाए जाते हैं। मरीज़ों की अक्सर पट्टियाँ, आँखों पे जो पट्टियाँ की जाती हैं, जैसे आँख का ऑपरेट हुआ अगर वो पट्टी करते हैं तो बस औक़ात वो सब्ज़ पट्टी कर देते हैं। या जैसे अमला होता है अंदर ऑपरेशन थिएटर का, तो उसमें जो डॉक्टर हजरात होते हैं, जो उनके हेल्पर्स वगैरह होते हैं, उन सब ने सब्ज़ रंग के कपड़े, बड़े अबाए पहने होते हैं, बड़े खुले और ढीले ढाले सब्ज़ रंग के कपड़े पहने होते हैं, और औजार भी सब्ज़ रंग के कपड़ों से ढके होते हैं। क्या ज़रूरत है उनको ये सब्ज़ लिबास पहनने की? क्योंकि जो सब्ज़ कलर है वो शिफाई कलर है, वो इंसान के मिजाज के ऊपर उम्मीद, उमंग और ज़िंदा रहने की आस को पैदा करता है। उसका ऐसा इफ़ेक्ट है। क्या वजह है कि लोग अपने लॉन में घास को लगाते हैं, ग्रीनरी को लगाते हैं, सब्ज़े को लगाते हैं? क्या वजह है कि हर छोटे बड़े शहर के अंदर बड़े बड़े पार्क बनाए जाते हैं और उनके अंदर सब्ज़ा लगाया जाता है? अब तो आर्टिफिशियल सब्ज़ कलीनें आ रही हैं
تاکہ لوگ اپنے کمروں میں وہ لگائیں اور لوگوں کے مزاج کے اندر جو مایوسی ہے، ویرانی ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، ایگزائٹی، ڈیمنشیا، ٹینشن، ہسٹیریا، مالیہ خولیا جیسی نفسیاتی امراض جو ہیں ان کا علاج انسان اپنے مزاج کو خوش رہ کر کر سکتا ہے۔ اور انسان کے مزاج کے اوپر بہت ہی اعلیٰ اور اچھا اور عمدہ ایفیکٹ کرتے ہیں رنگ۔ اور ہم نفسیات یہ کہتی ہے کہ جو پتھر ہوتے ہیں وہ بھی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، وہ بھی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ اور انسان کی جو نفسیات یہ کہہ رہی ہے کہ انسان کی جو روح ہے اس کے اندر بھی 7 قسم کے رنگوں کا امیزہ ہوتی ہے وہ، اور انسان کی روح کے اندر جس رنگ کی کمی ہو اگر انسان اسی رنگ کا نگینہ لے کر پہنے تو انسان کی شخصیت کے اندر بہت اچھے بدلاؤ آتے ہیں۔ اب یہ معاذ اللہ کوئی کفر اور شرک نہیں ہے، نہ ہی میں اللہ معاف کرے پتھروں کو، ہاں اگر آپ پتھر کو رب سمجھ کر پہنیں گے، نفع اور نقصان کی نیت سے پہنیں گے کہ یہ میں پتھر پہنوں گا تو میرا نفع ہو جائے گا، یعنی اس سے ہمیں فائدہ ضرور ہوتا ہے، یہ سچ ہے، ہمارے مزاج پر، ہمارے جسم کو اس کی خاص ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص ان کو مسبب الاسباب معاذ اللہ سمجھ کر یا رب سمجھ کر یا سب کچھ انہی حرف آخر انہی کو یہ سمجھتے ہوئے ان کو پہنے اور ان کی پوجا کرے، یا ان کو یہ بھی ایک طرح کی پوجا ہے کہ آپ پتھروں سے کچھ ضرورت سے زیادہ امنگیں اور آسیں لگا کے رکھیں، تو بلا شبہ اگر آپ پتھر کو چھوڑیں کسی بھی چیز کو آپ اس نیت سے کریں گے کہ یہ حرف آخر ہے اور یہی سب کچھ کر سکتی ہے تو آپ کافر ہو جائیں گے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ تاہم یہ بھی سچ ہے کہ پتھروں کی ہر دور میں اہمیت کو جانا گیا اور ہر دور میں پتھروں کی اہمیت کو مانا جاتا رہا۔ بڑے بڑے مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ پیدا ہوئے، بڑے بڑے جاہ و جلال، بڑے بڑے شان و شوکت والے شہنشاہ پیدا ہوئے، مصر کے خواہ وہ بادشاہ ہوں، خواہ وہ یونان کے ہوں، یا وہ مصر قدیم کے ہوں، وہ فرعون کے ہوں، یا وہ سابقہ انبیاء کی قومیں ہوں، تو ان دور میں کفر و شرک کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بڑے بڑے شاہانہ جب تخت و تاج ہوتے تھے تو ان کے اوپر ان پتھروں کو کندہ کیا جاتا تھا، اور بڑے بڑے جو تاج ہوتے تھے جو کہ بادشاہوں کے شاہی مکھٹ ہوا کرتے تھے ان کے اوپر بھی وہ لوگ پتھروں کی کندہ کاری کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے شاہی سواریاں جو رتھ ہوتے تھے ان کے اوپر ان کا جو ہنہ ہوتا تھا، زین ہوتی تھی، تو ان کے اندر بھی پتھروں کو کندہ کیا جاتا تھا خوبصورتی کے حوالے سے، کیونکہ یہ انسان کے مزاج کے اوپر بہت گہرا اثر کرتے ہیں۔ رنگوں ان کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور رنگوں کے اندر شفائی قوت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اگر ہم ایلوپیتھک ٹیبلٹ دیکھتے ہیں یا ہم ہومیوپیتھک دیکھتے ہیں یا ہم ہربل دیکھتے ہیں، تو میں چونکہ ایک حکیم بھی ہوں، میرا ایک شعبہ ہے، تو ہم لوگ میٹھے رنگ لے کر آتے ہیں جو کہ شربتوں میں ڈالتے ہیں، گولیوں میں ڈالتے ہیں رنگ دینے کے لیے، تاکہ ایک تو وہ ایک دوسرے سے منفرد بھی ہو جائے، ایک دوسرے سے الگ بھی دکھے، ان کو منفردیت بھی حاصل ہو ادویات کی صف میں، اور رنگوں کے انسان کے اوپر بہت اچھا اور اعلیٰ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اس کو دوائیوں میں رنگ ملاتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے منفرد ہوں، اور رنگوں کے اندر شفا بھی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ ایلوپیتھک گولیوں کو دیکھیے، توڑ کے دیکھیے، اندر سے بہت زیادہ حد تک سفید ہوتی ہیں، اکثر 85% میری تحقیق کے مطابق، تو باقی پھر اوپر پینٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ پینٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ رنگوں کا انسان کے مزاج کے اوپر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم لباس پہنتے ہیں تو ہم ساری زندگی اگر ایک ہی لباس پہنے رکھیں تو ہم بور ہو جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ تو لباس جو ہے، جو کپڑے ہیں، وہ خواہ بچوں کے ہوں، بڑوں کے ہوں، ہمارے بیگ کی تھیلی ہو، ایون ہم بہت عرصے کے بعد اپنے ویلٹ کو بھی چینج کر دیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو بھی چینج کر دیتے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہو۔ ایون ہم نے بہت بڑا گھر بنایا اور ایک ہی کلر رہا اس میں، تو ہم اس کا کلر چینج بارہا وقتاً فوقتاً اس کا کلر رنگ روغن کرواتے رہتے ہیں۔ اگر رنگوں کا انسان کے مزاج کے اوپر اثر نہیں ہے تو پھر یہ پارک کیوں بنائے جاتے ہیں؟ پھر گولیوں کے اوپر یہ پینٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر رنگ پرنگے کھلونے بچوں کے کیوں ہوتے ہیں؟ پھر یہ بچوں کی وردیاں کیوں ہوتی ہیں مختلف رنگوں کی؟ اور اسکول کے اندر مختلف رنگ پرنگ کے بستے، اور کتابوں کے اندر بچوں کے چھوٹے چھوٹے قاعدوں کے اندر چھوٹی چھوٹی رنگ پرنگی تتلیاں کیوں بھری جاتی ہیں؟ اور یہ سارے کام کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں
اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انسان کے مزاج کے اوپر رنگوں کا بہت گہرا اثر ہے، اور چونکہ پتھر جو ہیں وہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں تو اسی لیے ان پتھروں کے بھی انسان کے جسم کے اوپر بہت ہی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو آج سے انشاءاللہ العزیز ہم اس سلسلے کو بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں کہ انسان کے مختلف جو پتھر ہوتے ہیں وہ کون سے انسان کو کون سے مزاج کے پتھر سوٹ کریں گے۔ اچھا، اس کے اوپر بھی ایک بڑا وہ ہے، بہت لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ بھی کفر ہے یا شرک ہے۔ نہیں، یہ ایک پوری آرٹ ہے، یہ بھی ایک پوری سائنس ہے۔ جیسے ہر دوا ہر انسان کے لیے نہیں ہوتی، ہر کھانا ہر انسان کے لیے نہیں ہوتا، ہر بات ہر انسان کے لیے نہیں ہوتی، ایسے ہر پتھر ہر ایک انسان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تاہم چند یہ بھی بات سچ ہے کہ جو عقیق پتھر ہے اس کا پہننا سنت ہے اور وہ ہر شخص پہن سکتا ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے کیا لاجک چھپی ہوئی ہے کہ ہر شخص اپنے مزاج کے اعتبار سے پتھر پہنے؟ اس کے پیچھے بھی ایک پوری بڑی لاجک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے مزاج کے اندر خشکی اور گرمی ہے تو آپ گرم اور خشک پتھر نہیں پہنیں گے، کیونکہ پتھروں کے بھی مزاج ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے مزاج کے اعتبار سے پتھر پہنیے تاکہ وہ آپ کو سوٹ کرے، یا وہ پتھر پہنیے جو کلر آپ کو بہت پیارا لگتا ہے، وہ پتھر پہنیے کہ آپ اس پتھر کو دیکھیں تو آپ کے جسم کے اندر ایک پازیٹیوٹی اور پازیٹیو ریز پیدا ہو، اور آپ کے اندر ایک پازیٹیو ارجا اکٹھی ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم مختلف پتھروں کے متعلق بتائیں گے۔ ہم ایک ایک پتھر کو بہت تھوڑے ٹائم میں ڈسکس کریں گے۔